अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आई एम योर होस्ट हावर गुम्मन। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी महाज के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। आज मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आया है। उसके मुताबिक हमारे ताहियात कायद जो हैं उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर तस्लीम कर लिया गया है और उनके जो बिला मुकाबला इंतखाबात हुए थे वो भी मान लिए गए हैं। फिर जमात इस्लामी के जो नए अमीर हैं उनकी हैसियत को भी मान लिया गया है जमात इस्लामी के सदर के तौर पर। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी तो एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन वो अभी बगैर किसी सदर और बगैर किसी चेयरमैन के इलेक्शन कमीशन की लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं। सुबह जलसा करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि उनका जो एनओसी है वो मनसूख कर दिया गया है। माजी में भी एक इस तरह का जलसा था, तो 24 घंटे पहले जो है उनका एनओसी वो मनसूख कर दिया गया था। लेकिन सबसे पहले जो हमारी स्टोरी है, बाकी भी काफी हमने इश्यूज के ऊपर बात करनी है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि वफाक के अंदर इत्तेहाद में मौजूद हैं। वो एक दूसरे के ऊपर वो हल्के फुल्के वो ताना और तशनी का मामला वो जारी रखे हुए हैं। आज मैं सुन रहा था लाहौर में एक तकरीब थी, अपना घर अपना छत अपना घर, एक नई स्कीम लॉन्च की है मरजम नवाज शरीफ साहिबा ने, और एक बार फिर उन्होंने दबे अल्फाज में जो है वो बाकी जो है सारे सूबे हैं, सूबाई हुकूमतें, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो सिंध के अंदर है उनको थोड़ा सा टारगेट किया। सुने क्या फरमा रही है। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। और जब वो काम कर रही हैं वो कह रही हैं कि जब मैं काम कर रही हूँ तो काफी लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। मुर्तजा वहाब यंग लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मेयर हैं कराची के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आपको पता है तनकीद कर दिया तो वो फिर खुले अल्फाज के अंदर करते हैं। वो उन्होंने फिर मरजम साहिबा की क्लास लेने की कोशिश की कि जनाब अला ये क्या हुआ, आप इधर पैसे लगा रहे हैं, आप पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के चली जाती हैं, जो काम करने वाले हैं वो करते नहीं हैं और बाकी कामों के अंदर आप लगी हुई हैं। सुने क्या फरमा रहे हैं। ये 45 अरब रुपए जो पंजाब हुकूमत ने खर्च किए हैं हेल्थ रिलेटेड कैंपेन्स के ऊपर कर देना तो शहरों में, गांव देहात में जो स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की वो खत्म हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन खत्म हो सकती है, बच्चों को तालीम के बेहतर मौके मिल सकते हैं, पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाने में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम फोकस करें कि पुलिस की वर्दी पहनकर कहीं जाएं, अगर हम लेडी हेल्थ वर्कर बनके या मेल हेल्थ वर्कर बनके जाएं और बच्चों को खुद कतरे पिलाएं ना, तो एक आम आदमी भी बासानी कायल हो सकेगा। प्रायोरिटीज का डिफरेंस है, वो अपनी प्रायोरिटी पे चले, हम अपनी प्रायोरिटी पे चले। नाजरीन, पिछले चंद दिनों के दौरान ये जो लफ्जी गोलाबारी हम देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर की जा रही है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान की तरफ से, उसके बैकग्राउंड में, उसके तनाजुर में आज सुबह खबर आई कि जो को चेयरमैन है चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी मुलाकात है यहाँ इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ। ये तनाव जो बज़ाहिर नजर आ रहा है उसको खत्म करने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे अजहर फारूक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुलाकात आज हो रही है, नहीं हो रही, और इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर बताइएगा कि आज ये मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि लेटेस्ट खबरें आ रही हैं शायद आज नहीं कल हो रही है, क्या इतलात है। खबर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी की तो यही ख्वाहिश थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ आज उनकी मुलाकात हो, और वो आज इस्लामाबाद भी पहुंच चुके हैं। लेकिन वजीर आजम हाउस के जराये का ये कहना है कि अब ये मुलाकात कल शाम को तय हो गई है। इशाइये पे बिलावल भुट्टो जरदारी मिलेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ, तो आज ये मुलाकात नहीं हो रही। इसका बैकग्राउंड ये है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जब ये हुकूमत संभालने जा रही थी पुत्र बेग नवाज, तो उस मुआहदे पर पीपल्स पार्टी के पहले भी तफसीलात सामने आए हैं कि हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही नून लीग की। इससे कबल भी एक मुलाकात हो चुकी है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे और पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरान भी थे। बुनियादी इशू ये है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सिंध में जो सैलाब से मुतअस्सरा इलाके हैं वहां पर जो फंड्स नहीं दिए गए थे और कमिटमेंट थी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की पीडीएम के दौर में भी और उसके बाद में भी, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरीके से पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का एक रिटर्न एग्रीमेंट है हुकूमत के साथ कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं, MPAs हैं या जो रनर अप कैंडिडेट्स हैं
उनको जो है वो मुसावी बुनियादों पर फंड दिए जाएंगे, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उस पर भी अभी तक अमल दरामद। अच्छा अजहर, इस्लामाबाद के अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ सियासी मुबस्सरीन का, कि ये तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये बाइद नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी टकराव की तरफ बढ़ें। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि जिनकी मौजूदगी में ये दोस्ती हुई है, वो जो ग्लू है, वो जो एल्फी है, वो इतनी पक्की है कि ये बज़ाहिर सियासतबाजी होती रहेगी, बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन अंदरूने खाना इकट्ठे रहेंगे और ये इत्तेहाद उस वक्त तक जारी सारी रहेगा जब तक ज़ाहिर है वो ग्लू जो है, वो जो अल्फी लगी हुई है, वो वहां पे मौजूद है। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, क्योंकि इससे कबल भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने आए और बयानात काफी हद तक शिद्दत इख्तियार कर गए थे मुजीब नवाज की लीडरशिप के हवाले से। जिस तरह के आजकल 2-3 दिन से ये बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें फिर ठहराव आ गया था जब बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई थी। तो इस बात के इम्कानात तो काफी रोशन है कि ये सिर्फ बयानात की हद तक है, मामला जो है वो आगे तूल नहीं पकड़ेगा और मजीद तो कशीदा ताल्लुकात जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नहीं होंगे। बस कुछ मुतालबात हैं, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस बात का नून लीग के ज़राए का ये कहना है कि कल जब मुलाकात होगी तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी और काफी हद तक जो है वो दूर भी कर दिए जाएंगे। तो इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो मिलकर ही चलेंगे और इक़्तिदार का हिस्सा रहेंगे। कशीदगी इस हद तक नहीं जाएगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई राहें जो है वो जुदा हों। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक साहब। नकवी साहब, ये बताइए कि बज़ाहिर बयान तो काफी सख्त है, वो कल भी आपने देखा कि बेवकूफ़ी का वर्ड वो भी आपने कहा कि नहीं इस्तेमाल होना चाहिए था। फिर पंजाब से भी अज़मा बुखारी साहिबा हों, बाकी जो लीडरान हैं वो ये कह रहे हैं कि काम करें, आप जलते क्यों हैं, आप भी अपना जो अच्छे काम करें। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर एक तकरीब में खताब के दौरान ये बताया कि जी ये एक इससे मस्बत मुकाबला की फजा पैदा होती है, जो पंजाब ने काम किया है, तो आप ये मस्बत मुसाबकत के अंदर हिस्सा लें, मुकाबला करें, बजाय इसके कि आप ये करेंगे जी ये कहना शुरू कर दें कि जी आपने ये काम क्यों कर दिया, हमारे ऊपर प्रेशर डाल दिया। तो ये जो लड़ाई आपको लग रहा है लंबी चलेगी या बस ये हमारे और आपके लिए बस ये थोड़ा सा मवाद पैदा कर दिया है कि हम प्रोग्राम करें, इसके ऊपर बहस करें और उसके बाद आगे चलें? ऐसा ही है। देखें, मुझे ऐसा लगता है दोनों जमातों ने एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और जो हकीकी मसाइल हैं उसके ऊपर बात नहीं हो रही, तवज्जो नहीं दी जा रही। सिंध में भी बड़े मसाइल हैं, पंजाब में भी अगर आप पंजाब के बड़े मरकजी शहरों को छोड़ देते हैं तो दूसरे शहरों में बड़े मसाइल हैं, इस तरह मरकज में भी बड़े मसाइल हैं, तो वो उन पे कोई बात नहीं कर रहा है। रह गई बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद की, तो ये इत्तेहाद तो चलेगा, ये इत्तेहाद खत्म नहीं होता। ये बयानबाजी शायद सिर्फ वो जो आपने आखिर में बात बोली कि हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए कि हम इस पे शोज कर लें, इस पर डिस्कशन कर लें, आवाम इस पर डिस्कशन कर ले, तो कुछ ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि ये बयानबाजी पहले भी ये करते रहे हैं। इलेक्शन की कैंपेन तो आपको याद होगी किस तरह दोनों जमातों ने चलाई है, उसमें तो बहुत खुल के बात करते रहे, लेकिन इलेक्शन जिस दिन हुए, नताइज आए, उस दिन शाम को ये दोनों वापस वैसे ही शीरो शकर हो गए, फिर हुकूमत भी बना ली और अभी भी मेरे ख्याल है ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर से कोई बड़ी चीज निकले। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपका उन लोगों में शुमार होता है कि जिनका ख्याल है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद हाथ मिला लें, इत्तेहाद के अंदर हुकूमत बना लें। आज आप देख रहे हैं कि तमाम अखबारात की जो हेडलाइंस हैं मुख्तलिफ, उसके अंदर अल्फाज का चुनाव किया हुआ, सख्त तनाव, लड़ाई। एक अंग्रेजी अखबार ने तो स्लग फेस्ट का जो है वर्ड भी इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब ये कि ठीक ठाक किस्म की लड़ाई जारी है। तो ये लड़ाई आपको भी एक बस बयानबाजी की हद तक नजर आ रही है या फिर आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ लोगों का ख्याल है, जिसमें आप भी शामिल हैं, कि ये एक मतलब इशारा है आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो है फासला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार कर लेगी हुकूमत से और फिर एक दिन बताया जाएगा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं चल सकते? चौधरी साहब। नहीं, पहले तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें और जैसे और भी लेना चाहें मैं मोस्ट वेलकम, कि इस इत्तेहाद जो 8 फरवरी के बाद यानी थोपा गया पीपल्स पार्टी पर, उसको कौन से सियासी फायदे हासिल हुए हैं? 1, 2, 3, 4 करके मुझे जरा पहले वो गिनवा दें, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। नंबर 2, आप पीपल्स पार्टी का 8 फरवरी से पहले जो उनका स्टैंड था, खासतौर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उसकी तो आपने टोटल नफी करा दी। अगर अलायंस ही बनाना था तो पीपल्स पार्टी ने सियासी गलती ये की है कि ठीक है जी आप वजीर आजम हैं,
اور پنجاب بڑا صوبہ ہے، وہاں بھی آپ نے گورنمنٹ بنا لی ہے، تو ہمیں مرکز میں 60% اور جو اکنامک منسٹریز ہے یا افیکٹو منسٹریز ہے ان کا کنٹرول ہمیں دیں، تاکہ ہماری وجہ سے آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی وجہ سے ہماری سیاست نہیں ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ آپ نے یعنی کانسٹیٹیوشنل یعنی صدر بن گیا، چیئرمین سینٹ بن گئے، گورنر بن گئے، تو ان کو تو یعنی نمائشی عہدے ہیں۔ اب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، کیونکہ نہ پیپلز پارٹی کے پلے کچھ ہے تو نہ پی ایم ایل این کے پلے ہے۔ عوام ان دونوں سے فاصلہ کر چکے ہیں، اور ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ عوام جو ہیں جدھر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے رستے توڑا کر، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، تو واپس پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی جوڑی میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ وہ ابھی تک ان کا نہ کوئی امپلیمنٹیشن قابل ذکر ہے کسی بھی پلان کی، اور نہ کوئی ان کی ایسا ایجنڈا یا منصوبہ ہے جس کی بنیاد پر لوگ جو ہیں ادھر سے اپنی جو دوڑتے جا رہے ہیں ایک طرف، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا کہہ رہا ہوں میں، تو وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے دوبارہ ان کی طرف آ گئے۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ان کا جو نورا کشتی سمجھی جا رہی ہے، یہ کسی وقت بھی حقیقی کشتی میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی کو بہرحال عوام کے اگر ووٹ حاصل کرنے ہیں تو یہ مسلم لیگ نون کا جو ملبہ ہے وہ اپنے اوپر کیوں اپنے گرائے اور اس کا وہ اپنے آپ کو سیاسی کیوں شکار کرے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ سوچ ہے، اور انہوں نے کئی جگہ یہ اس کا اپنی سینئر لیڈرشپ سے بھی اختلاف کیا ہے جو ہماری اطلاعات ہے۔ تو میں کہنا یہ رہا ہوں کہ اسٹیٹس کو اس شکل میں انڈیفینیٹلی رکھنے کی جو خواہشات ہیں وہ دم توڑتی نظر آئیں گی آپ کو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو کوئی نجومی ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کل ہوگا یا 2-4 اور ہفتے لے جائے گا، ہیپن اٹ مسٹ۔ لیکن پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں، اس کا اب وقت دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگلے الیکشن کی طرف چل پڑی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنی ہے وہ اب اگر ہم بھی بنا رہے ہیں اس اسمبلی سے تو جو ملک کو استحکام دینا ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژن، وی شوڈ ویٹ فار سرٹن ڈیولپمنٹس۔ جب ان کا ببلیکل کارڈ جو ہے وہ کٹ جائے گا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا، یعنی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ناڑو جدو کٹیا جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پھر سوچا گے کہ واقعی دے مین بزنس، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نورا کشتی ہے ایسا نہیں ہے۔ تو ابھی میں اس کی حتمی رائے نہیں دینے کی پوزیشن۔ اچھا نقوی صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن چوہی صاحب جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا، میرے نزدیک دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ون ون سچویشن میں ہے۔ ان کو مینڈیٹ ملا سندھ کی حد تک، سندھ کے اندر وہ کلی طور پر با اختیار ایک صوبائی حکومت چلا رہے ہیں اور اپنے مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ون ون سچویشن وہ صدر پاکستان کی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں۔ ون ون سچویشن وہ سینٹ چیئرمین کی کرسی کے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ ون ون سچویشن وہ ڈپٹی جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی وہ ہیں۔ ون ون سچویشن وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے گورنر بیٹھ گئے ہیں۔ جو پنجاب حکومت ون ون سچویشن انہوں نے بلوچستان کے اندر اپنا چیف منسٹر بٹھا لیا، اور سب سے جو بڑی کامیابی یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ جب لوگ چیخو پکار کرتے ہیں بجلی کی قیمتوں کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، تو ان کو تصویر نظر آتی ہے، شکل آتی ہے محترم شہباز شریف صاحب کی، مریم صاحبہ کی، یا ہمارے تاحیات قائد کی۔ لہٰذا میرے نزدیک پیپلز پارٹی تو ایک بڑی سمارٹ اس وقت سیاسی گیم کر رہی ہے۔ نقوی صاحب یہ ایک ہاں جی پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں۔ جی نقوی صاحب گو اہیڈ۔ جی دیکھیں، پیپلز پارٹی کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے نا اس پورے سیناریو کو اگر ہم دیکھیں، موجودہ سیاسی سیناریو کو، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی مرکز کی حیثیت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ فیڈریشن کا وہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم فیڈریشن کی ایک مرکزی جماعت ہیں، اس کی حیثیت کو برقرار رکھا ہے۔ 2 بڑے صوبوں میں ان کی حکومت ہے، پھر گورنرز ہیں، پھر صدر پاکستان ہیں، پھر چیئرمین سینٹ ہیں، اور ظاہر حکومت کی بھی ایک مرکزی اتحادی جماعت ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات جو چوہی صاحب نے بات کی انتخابات کی کہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف انتخابات کی تیاری کر رہی ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس چیز کو ریکارڈ پہ رکھیے گا، یہ وقت بھی ثابت کر دے گا
جس دن یہ اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ اب ہم نے انتخابات میں جانا ہے، تو جو سب سے پہلے مخالفت جماعت جو انتخابات کی کرے گی وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی، وہ بانی پی ٹی آئی ہوں گے جو اس چیز کی مخالفت کریں گے کہ انتخابات ہوں، اور وہ کہیں گے اس اسمبلی کو چلنے دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انتخابات کے بعد جو نگراں حکومت آئے گی وہ کتنے عرصے قائم رہتی ہے، بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ 3 مہینے کے لیے آنے والی نگراں حکومت 3 سال تک بھی جا سکتی ہے، اور وہ کبھی بھی اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے۔ اس سے زیادہ بہتر ان کے یہ 100 کے قریب لوگ جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، جس حیثیت بھی جیسے بھی جتنی بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی دیں گے اور وہ انتخابات کی مخالفت کریں گے۔ اچھا جوئی صاحب، یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو انتخابی سیاست ہے وہ صرف مقید ہو کے رہ گئی ہے سندھ کی حد تک۔ پنجاب میں آنا تو پنجاب میں آ کے پھر ان کو کوئی کھڑا کرنا پڑے گا، پھر یہ جو ہے یہ بظاہر جو عہدے ہیں سیریمونیل پوزیشنز ہی آپ کو ملیں گی، ادروائز آن گراؤنڈ ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج فواد چودھری صاحب نے بھی ایک پتہ پھینکا ہے کہ ملک کے اندر ایک قومی حکومت قائم کی جائے، اس کو قومی حکومت کے لیے نمائندے اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں اپنے اپنے نمائندے دیں، ایک حکومت بنے قومی، اور وہ ایک ایجنڈا سیٹ کرے، نیا الیکشن کمیشن، نئے جو ریفارمز کرنے ہیں تو اس کے بعد آگے بڑھا جائے۔ اس کے اندر آپ کو کوئی جان نظر آ رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب جس طرح آپ کو پتا ہے آج کل ان کے پاس بھی ایکسس انفارمیشن کا کافی زیادہ ہے، اور مولانا صاحب ایک ڈفرنٹ لائن پہ آپ کو پتا ہے، وہ پہلے خیال تھا کہ شاید حکومت کے ساتھ مل جائیں، وہ اپنی علیحدہ لائن لیے ہوئے ہیں۔ چوئی صاحب نہیں، یہ فواد چودھری صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے، یہ پہلے آپ نے دیکھا کہ کئی اور بھی مؤثر جو افیکٹو سیاستدان ہیں، آزاد ہیں یا کوئی چھوٹی یا بڑی پارٹیوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا سب کا خیال ہے کہ جس طرح کام چل رہا ہے یہ نہیں ہے، معاذرائی بڑھتی رہے گی اور نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ اقتصادی ایکٹیویٹی جو ہے جنریٹ ہوگی۔ تو اس دوسری صورتحال کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک قومی حکومت بنائے جس میں ہر ایک کا سٹیک ہو، اور جو رعایتیں دینی پڑتی ہیں دی جائیں اور ملک آگے چلے۔ لیکن اس کے اوپر موجودہ جو حکومت ہے وہ کوئی سنجیدہ کوشش کرنے کو تیار نہیں ہونے کہ ساڈا حلوہ مانڈا لگا ہے تو تسی خسمان کھاؤ تو جاؤ سیاسی استحکام پیدا کر دے پھرو اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرو۔ لیکن میرا تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ سیاسی طور پر دے آر لوزنگ اینڈ ناٹ گیننگ، اور وہ جڑا آسا سنگھ مستانہ دا گانا سی 10 میں کی پیار وچوں کٹیا جی، تو وہ ان کو they have not been able to gain the political mileage out of this deal up to this moment, and at the level of the people they are net sufferer. اچھا نقوی صاحب، جو اسلام آباد کے اندر ایک لنگر گپ ہے نا، جو آپ مختلف ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو لڑائی ہے، سیاسی لڑائی، اور ظاہر ہے فیبرری 8 کے جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی وہ مختلف جگہوں کے اوپر گئی ہوئی ہے، خاص طور پر الیکشن ٹریبیونلز، اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے کتنے قائم ہوئے، کتنے اس کے اوپر ابھی تک کام ہوا ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موجودہ حکومت میں بھی 6 مہینے بعد، سال بعد، یہ اپنا ٹائم 5 سال کا پورا نہیں کرے گی۔ یہ ایک کافی اکثریتی رائے ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ کے پاس اطلاعات کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ جان ہے، یا یہ موجودہ اسمبلی ہیں، موجودہ سیٹ اپ جو ہے شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پورے 5 سال اپنے کرے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمیں 2028 میں ہی اگلے انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، 28 29 جو بھی ٹائم بنے گا؟ دیکھیں، اگر آپ طاقتور حلقوں کی بات کرتے ہیں نا، تو طاقتور حلقوں کے لیے تو زیادہ جو بہتر چیز ان کو نظر آتی ہے، میں کسی فیصلے کی بات نہیں کر رہا، میں سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک قومی حکومت ہو جس میں تمام اسٹیک ہولڈر شامل ہوں اور سب مل کے ملک کو چلائیں۔ لیکن ظاہر قومی اسمبلی جہاں پہ پارلیمنٹ ہے، جہاں پر اکثریتی جماعت ہے جس کا حق ہے وزیر اعظم بنانے کا، اس کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ قومی اسمبلی، یہ پارلیمنٹ، اکثریت جماعت جس کا وزیر اعظم ہے، وہ اس کو لے کے چل رہا ہے۔ نمبرز کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں، اور دوسرے ایشوز کے حوالے سے اکثریتی جماعت کی بات نہیں کر رہا۔
تو رہ گئی بات، آپ نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب 5 سال تک وزیر اعظم رہتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے جس کے بارے میں ابھی کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. اسی اسمبلی سے دوسرا وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے، لیکن اس جماعت جس اتحاد کی حکومت ہے، حکومت اسی اتحاد کی رہے گی. 5 سال یہی اتحاد پورا کرے گا اگر یہ قومی اسمبلی 5 سال چلتی ہے، اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح بہت تیزی سے چیزیں آگے بڑھائی جا رہی ہیں، یہ اسمبلی 5 سال پورے کرے گی. اور اس اسمبلی کو 5 سال، آپ میری یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اس اسمبلی کو 5 سال کوئی اور پورے نہیں کرائے گا. پاکستان تحریک انصاف خود اس اسمبلی کو 5 سال پورے کرائے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو نعرہ لگا دیا جمہوریت کا، پاکستان تحریک انصاف نے جو نعرہ لگا دیا پارلیمنٹ کا، وہ اس سے اب پیچھے نہیں ہٹے گی. وہ ایسے کسی بھی عمل کے لیے نہ کوئی جدوجہد کرے گی، نہ کوئی ایسے عمل کو سپورٹ کرے گی جو قومی اسمبلی کی حیثیت کو ختم کرے. رہ گئی بات، ہاں اگر وہ نئے انتخابات کی بات کرتی ہے تو میں نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب خود نئے انتخابات کی اس لیے مخالفت کر دیں گے کہ انہیں آنے والے نگراں سیٹ اپ پہ جیسا پنجاب میں ہوا اعتبار نہیں ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسمبلی 5 سال سے پہلے ختم ہو. ہاں ممکن ہے کہ وزارت عظمیٰ تبدیل ہو کے کسی اور کے پاس اسی اتحاد میں چلی جائے. جی ناظرین، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں. جی چوہدری صاحب، میں آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں چوہدری صاحب، پلیز گو ہیڈ. جی میں کہنا چاہتا ہوں، نہ یہ کوئی اتحاد کوئی فطری اتحاد ہے، نہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، نہ اس اسمبلی کو پاس مینڈیٹ ہے، اور نہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے دے آر گوئنگ ٹو ایکسپٹ دس ارینجمنٹ ایون فار اے سیکنڈ. ان سے جو ہو سکا سیاسی طور پر اور عوامی سطح پر وہ کریں گے، اور اس کے آپ نتائج دیکھیں گے. نہ یہ اسمبلی رہے گی اور نہ یہ اتحاد اور نہ اس کی حکومتیں. پتہ نہیں کس دنیا میں آپ خاور صاحب تجزیہ اور تجربے بیانات فرما رہے ہیں. لیکن چوہدری صاحب، نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کسی اور ہاتھ میں جا سکتی ہے. حیدر نقوی پورا کہا کریں، اور نقوی سے لگتا ہے کہ آپ محسن نقوی صاحب کی بات کریں. حیدر نقوی صاحب میں کہہ رہا ہوں جناب، کیا ہو رہا ہے چوہدری صاحب؟ میں نے حیدر نقوی، اچھا نقوی صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا نقوی صاحب، یہ اصل میں جو محسن نقوی صاحب ہے نا، وہ سابقہ دوست بھی ہیں. چوہدری صاحب سابقہ ہیں کہ پرانے آپ کا ایک ادارے کے اندر کام کیا آپ نے، شاید ان کے ادارے کے اندر. چوہدری صاحب پرانے دوست ہیں، مجھے پتا ہے. اچھا اینی ویز، نقوی صاحب ہمارے پروگرام میں، لوگوں کو پتا ہے ہمارے پروگرام میں یہی نقوی صاحب ہیں. ہماری وہ جو بڑے نقوی صاحب ہیں وہاں ایکسیس چھوٹے نقوی صاحب کی ہو سکتی ہے، مجھے پتا ہے. چوہدری صاحب نہ آپ کی ہے نہ میری ہے. اچھا بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد کریں گے فیفن کی رپورٹ الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر. آئی ایم ایف کے ساتھ جو فائنانس منسٹری کے معاملات چل رہے ہیں، ہمیں ایک پیکج ملنا ہے، بڑا اشد ضروری ہے پاکستان کی جو ہے معیشت کو آگے چلانے کے لیے. تفصیل سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. فیفن ناظرین، فری اینڈ فیئر الیکشن ایک الائنس ہے، یہ رپورٹ کرتا ہے پاکستان کے انتخابی جو سارے پروسیسز ہوئے ہیں ابھی تک. ان کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر کی ہے وہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عام انتخابات 2024 کے انتخابی تنازعات نمٹانے کے لیے ملک بھر میں 23 الیکشن ٹریبیونلز ناظرین قائم کیے گئے، یہ فرما رہی ہے فیفن رپورٹ. اس کے بعد جہاں قومی اور صوبائی حلقوں سے متعلق ٹوٹل 377 انتخابی درخواستیں دائر ہیں. 17 اگست 2024 تک 23 میں سے صرف ناظرین 11 جو ٹریبیونلز ہیں انہوں نے صرف ابھی تک 25 انتخابی درخواستیں نپٹائی ہیں، جو کہ ٹوٹل 377 درخواستوں کا صرف 7% بنتا ہے. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے اور بدقسمتی کی بھی بات ہے پاکستان کے انتخابی مسائل کے حوالے سے. پنجاب میں 8 الیکشن ٹریبیونلز ہیں ناظرین قائم کیے گئے تھے جن کے پاس مجموعی طور پر 157 انتخابی درخواستیں دائر ہیں، اور ابھی تک ان 8 میں سے 6 ٹریبیونل جو ہیں وہ ناظرین کام کر رہے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان جو طویل قانونی تشریح اختلافات سمیت دیگر عوامل کی وجہ سے اب بھی یہ غیر فعال ہیں الیکشن ٹریبیونلز. آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک معاملہ ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق الیکشن کمیشن سرکاری گزٹ میں جیتنے والے اور دیگر تمام امیدواروں کے نام اور حاصل کردہ ووٹوں کی تفصیل جاری کرنے کا پابند ہے، جس کے 45 روز میں کوئی بھی ہارنے والا امیدوار پٹیشن دائر کر سکتا ہے، اور اس کے بعد 180 دن کے اندر الیکشن ٹریبیونلز کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارا جو قانون ہے 2017 کا الیکشن ایکٹ یہ پابند کرتا ہے. تاہم الیکشن ٹریبیونلز کی جاری کارروائیاں قانون کی روح کی عکاسی نہیں کرتی ہیں. الیکشن ٹریبیونل نے ابھی تک ٹریبیونلز کے سامنے دائر درخواستوں کی صحیح تعداد اور ذیلی تفصیلات بھی ظاہر نہیں کی ہیں. باقی کچھ پرانے الیکشن کی بات ہو رہی ہے 2013 2018 میں جتنے بھی تھے.
یہ سنیں 2013 کے اندر الیکشن ٹریبیونلز کے بعد 385 درخواستوں پر فیصلہ کرنے کے لیے 14 ٹریبیونلز اور 2018 میں 300 درخواستوں کے لیے 20 ٹریبیونلز، جبکہ 2024 میں 377 انتخابی درخواستوں کے لیے 23 ٹریبیونلز قائم کر رہے ہیں۔ ماضی کے جو انتخابی جو پروسیس ہوئے تھے یا معاملات تھے وہاں پہ بھی کوئی ہمیں کوئی پازیٹیو نتیجہ نہیں ملا تھا۔ تو نقوی صاحب یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ظاہر ہے وہ اس کے اوپر کافی زیادہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جلدی الیکشن ٹریبیونلز بنتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے، ہر حلقے کی بھیا یہ آپ کے اتنے ووٹ ہیں، یہ فارم 45 ہے، فارم 47، جو بھی نتیجہ کرنا ہے وہ کر کے آگے بڑھتے۔ اب یہ لٹکایا ہوا ہے، آپ اس سے جو تحریک انصاف کا کنسرن ہے یا ان کے خدشات ہیں ان کو آپ تقویت بخشتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ دیکھیں فارم 45 47 کو لے کے یہ ایک بڑی خبر ہے پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، موجودہ الیکشن میں، اور اس پہ مزید کمپلیکیشنز تب بڑھتی ہیں جب حلقوں کے معاملے میں پک اینڈ چوز ہوتا ہے کہ مخصوص حلقے اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر ان کو ہی خبر بنایا جاتا ہے۔ اب رہ گئی بات الیکشن ٹریبونل کی، اس سے ہٹ کے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، قومی اسمبلی کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی ارکان ہیں جو کرتا دھرتا ہے وہاں پر، وہ قومی اسمبلی کے فلور سے قرارداد پاس کر دیں کہ جی یہ فارم 45 اور فارم 47 کا جو مسئلہ ہے ان الیکشنز میں اتنا زیادہ جو سامنے آیا ہے، ایک قانون بناتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 1 سے ڈائسیکشن شروع کرتے ہیں اور 1 سے کرتے کرتے جتنے بھی قومی اسمبلی کے 257-58 حلقے ہیں وہاں تک ہم جاتے ہیں اور تمام فارم 45 اور 47 کا ڈائسیکشن کر لیتے ہیں۔ اگر قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 1 سے یہ کام شروع ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے تمام حلقوں میں ہوتا ہے تو پھر کمپلیکیشنز اتنی نہیں رہیں گی، ٹریبونلز کا اتنا ایشو نہیں رہے گا۔ صاحب دیکھیں آپ نے پہلے بھی اس کے اوپر اپنی رائے دی تھی، مجھے سمجھ آ گئی۔ دیکھیں یہ تو ایک طریقہ کار آئین ہمارا طے کرتا ہے نا، قانون طے کرتا ہے کہ 45 دن کے اندر ہاں اگر کسی کو شک ہے وہ چلا جائے، اس کے اوپر ظاہر ہے وہ ایک نیا قانون تو نیشنل اسمبلی بنا سکتی ہے لیکن نیشنل اسمبلی بذات خود ایسا کام کر نہیں سکتی، تو جو قانون ایک بنا ہوا ہے اس کے اوپر تو عمل درآمد پہلے کر لیں نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہو جائے کچھ۔ دیکھیں یہ بڑا حل ہے، حلقہ نمبر 1 سے آپ شروع ہو جائیں قومی اسمبلی کے، اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام حلقوں کو کھول لیں، 45 اور 47 کو پتہ چل جائے گا۔ چلیں چوہدری صاحب یہ فیفن کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی، صرف 7% ابھی تک کام ہوا ہے آج کی تاریخ تک۔ جی چوہدری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں تو جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ 5 سال بھی پورے کریں گے، ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد اسمبلی کی ایک قرارداد پاس کر کے اس کی مدت 10 سال کر دی جائے، کیونکہ ملک کو ہر صورت میں چوہدری صاحب یہ ہونے والا ہے، میں آپ کو بتاؤں 10 سال انتظار کرنا ہوگا۔ چھوڑو یار، کیا خدا کا خوف کرے، مطلب وہ بات کیا کرے جس کا کوئی سر پیر ہو، تو یہ باتیں نہ کریں۔ آپ 7% آ جائیں، آخری دن بھی 7% نہیں بڑھے گا۔ آئی ایم ناٹ کنونسڈ۔ آپ کو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا، ادروائز نہ جمہوریت، نہ رول آف لا، نہ آئین اور قانون کی حکمرانی۔ آج آپ نے پھر وہی حرکت کی ہے کہ جی وہ جلسہ کر لیں، تو اب ایک دن رہ گیا ہے۔ وہ جو صاحب لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، یہاں پہ کچھ اور مذہبی جماعتوں نے بھی اناؤنس کر دیا، ان کے بھی جلسے ہونے ہیں، تو پھر تحریک انصاف کی حفاظت کے لیے دفتر میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ان کی تحریک انصاف کے اتنا حفاظت برا کے لیے ہے ان کے لوگوں تو وائی آر یو سٹنگ ان یور آفس؟ گھر جا کے آرام کریں، بسترے میں گھس جائے۔ ہاں یہ بھی گل صحیح ہے صاحب۔ ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ IMF کے ساتھ ہمارا ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہوا ہے جسے ہمیں $7 ارب ملنے ہیں۔ پہلے خبر یہ بتائی گئی تھی کہ اسی مہینے کے آخر تک 30 اگست تک یہ کام ہو جائے گا، لیکن جو اب اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ معاملہ اب پینڈنگ میں چلا گیا ہے۔ خبر کے مطابق آج ایکسپریس ٹریبیون کے اندر شہباز رانا صاحب کی سٹوری ہے، کافی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت کو 30 اگست کو منعقد ہونے والے IMF ایگزیکٹو بورڈ سے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے لیے امید تھی۔ سعودی عرب اور چین سے قرضوں اور کیش ڈپازٹ پر رول اوور نہ ملنے کے باعث IMF بورڈ نے پاکستان کا بیل آؤٹ پیکج معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا، کیونکہ یہ جو بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے اس کے ایجنڈا آ گیا ہے، اس ایجنڈے میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ پاکستان کو رواں مالی سال کے دوران غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے ناظرین $26.4 ارب اس وقت ہمیں درکار ہیں۔ حکومت کے ذمہ سعودی عرب سے $5 ارب کا کیش ڈپازٹ، جبکہ چین سے $4 ارب کا کیش ڈپازٹ
اور 3.9 ارب ڈالر کا کمرشل قرضہ واجب الادا ہے۔ کیش ڈپازٹ اور قرضہ رول اوور کروانے کے لیے حکومت سعودی عرب اور چین کے تحفظات دور کرنے میں ناکام رہی ہے، یہ سٹوری بتا رہی ہے۔ صرف امارات UAE کی طرف سے 1 ارب ڈالر کیش ڈپازٹ رول اوور کیا ہے ناظرین۔ مرکزی بینک کے ذمہ ٹوٹل 8.8 خرب ناظرین 8.8 ارب ڈالر قرضہ واجب الادا ہے، جس میں امارات کا قرضہ 3.7 ارب ڈالر، چین کا 4.2 ارب ڈالر اور چین کا 900 ملین ڈالر قرضہ بھی واجب الادا ہے۔ اتحادی حکومت کی جانب سے 1.8 ٹریلین روپے کے نئے ٹیکسز لگانے، بجلی کی قیمتوں میں 51% اضافہ کرنے سمیت متعدد غیر مقبول فیصلے جو کیے گئے تھے ناظرین، وہ اسی 7 بلین پیکج کے لیے ہوئے تھے، اور مغرب کی طرف واضح جھکاؤ کے باوجود IMF سے پیکج میں تاخیر ہونا حکومتی پالیسی سازوں کی ساکھ پر سوالیہ نشان ہے، ایسا یہ سٹوری بتا رہی ہے۔ اس کی ہیڈ لائن اگر ہم ناظرین دکھا سکیں اپنے ناظرین کو، یہ کوئی ہم اپنے آپ سے یہ سٹوری نہیں گڑھ رہے، ٹریبیون کی یہ سٹوری فارن پالیسی پرائرٹیز انڈر کوسچن آفٹر IMF ڈیلے۔ نقوی صاحب، یہ شہباز رانا صاحب کی سٹوری ہے، آپ کو سٹوری ہم نے بتائی، یہ کیا کریں، ہمارے فائنانس کے معاملات وہ انڈائریکٹلی ڈاٹ صاحب چلا رہے ہیں، وہ ہمارے وزیر خزانہ بھی ہیں۔ یہ سٹوری آپ کی نظر سے اگر گزری ہے تو اٹس اے ویری سیریس ایشو۔ اب خود یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اورنگزیب صاحب کہ ہمیں پیسے سپٹمبر میں ہو سکتا ہے ملے، لیکن سٹوری کی تفصیل کے اندر بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے اوپر کافی زیادہ پریشر ہے۔ چائنا اب یہ کہتا ہے کہ آپ تسی وہندے کدھرے ہو رہو، تو وہ پنجابی کہتے ہیں چوہی صاحب کوڑ کدھرے تھے، چوہی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کوڑ کدھرے تھے، آنڈے کدھرے، اس کے اوپر آنڈے کدھرے۔ ناظرین میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا چوہی صاحب، وہ نقوی صاحب، لیکن بریک ہی تو جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے بات کریں۔ ویلکم بیک نقوی صاحب، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے میرے خیال میں سن رہا تھا کہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آ گیا ہے، اور کچھ سیکھیں نہ سیکھیں اس پروگرام کا حصہ ہونے کی وجہ سے پنجابی ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ اچھا، یہ کافی سیریس مسئلہ ہے، پہلے 30 اگست تک تھوڑی بہت اردو آندھی وہ بھی گئی نہیں تھے، یہ بھی ایک اثر ہو سکتا ہے ناظرین۔ اب یہ ہے کہ وہ 7 ارب ڈالر اب اگلے مہینے ملنے ہیں، نہیں تو 60 ارب ڈالر کا بھی پوچھ لیں، وہ آ گئی ہیں بوریاں میں۔ نقوی صاحب وہ جرمنی گئے ہوئے نے اس ٹائم، یورپ اسے واسطے گئے نے، وہ دیر انہوں لگ رہی ہوتے، وہ بوریاں بھر رہے نے ڈالر دیاں۔ نقوی صاحب سر دیکھیں، میں نے پہلے بھی شاید کسی شو میں بات کی تھی کہ یہ IMF کا جو پیکج ہوتا ہے بیسکلی یہ پیسے سے زیادہ ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے، اور ایک طرح سے مطلب ایک NOC ہوتی ہے، آپ دوسرے ملکوں سے جو پیسے یا دوسرے بینکوں سے، انٹرنیشنل بینک سے جو پیسے لے رہے ہیں، تو وہ IMF کے اس پیکج کی بنیاد پہ NOC کی بنیاد پہ آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پہلے سے پیسے ہیں تو ان کو رول اوور بھی کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے چائنا اور سعودی عرب شاید اسی کا انتظار کر رہے ہیں ایک بات جب یہ IMF سے پیسے آ جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ IMF کے پیسے تو ایک طرف، آپ نے جو باتیں کی، میں حکومت سے بات کر رہا ہوں، آپ نے جو باتیں کی، آپ جو خرچوں میں کمی کی باتیں کرتے رہے ہیں، وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ تو مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ بجلی کا تو چلیں ایک آپ نے کر ہی دیا نا، بجلی کا تو جو حشر نشر ہوا ہے بلوں کے بعد قوم کا، اس کو تو ایک طرف رکھتے ہیں، دوسری باتیں بھی کرتے ہیں۔ آپ کے شاہ خرچے جو ہیں جس پہ آپ بار بار آ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ کہتے رہے ہم ختم کر رہے ہیں، ہم ختم کر رہے ہیں، ہم ختم کر رہے ہیں، اگر آپ نے کوئی چیز ختم کی ہے تو بتا دیں۔ آپ تو اشتہاروں کی مد میں 50 ارب کے سالانہ اشتہارات دے رہے ہیں، اشتہارات آپ بتائیے کہ یہ عوام کو کہاں سے فائدہ دے رہے ہیں جو 50 ارب کے سالانہ اشتہارات ٹیلی ویژن اسکرین پہ تمام صوبوں کے اور مرکز کے چل رہے ہیں؟ کچھ کوئی عقل رکھنے والا مجھے بتائے گا یہ عوام کو کہاں سے فائدہ دے رہے ہیں، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک بات آپ کو تشہیر کرنی ہے، آپ کے پاس خبرنامے موجود ہیں، ہر چینل آپ کے پاس ہے، اس کے خبر چلائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اشتہارات میں قوم کا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات پھر آپ کو میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کے وزیروں کے، مشیروں کے، آپ کی نوکرشاہی کے جو خرچے ہیں وہ آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ ایک آدمی رکھتے ہیں، اس کے نیچے 25 اس کے نوکر رکھ لیتے ہیں، ان کو بھی تنخواہ سرکاری خزانے سے جاتی ہے، اس کو گھر بھی دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، پیٹرول بھی دیتے ہیں، اور دنیا بھر کے خرچے دیتے ہیں۔ آپ کب ان چیزوں پہ ہوش کریں گے؟ IMF کے یہ 200-400 ارب جو آپ کے پاس آتے ہیں، بالکل صحیح نقوی صاحب، وقت کم ہے، مجھے چوہی صاحب کے پاس جانا ہے۔ چوہی صاحب، یہ کافی سیریس ایشو ہے، اور ہمارے دوست ممالک ہوں، IMF کی طرف سے بھی دبے الفاظ میں یہ ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اثر جو مسئلہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا ہے، اس کو ٹھیک کریں، یہ معاملات آپ کے باقی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سو آپ یہ کہیں کوئی کنیکشن اس کے ساتھ تو نہیں دیکھ رہے، یہ جو تھوڑا سا ایک فٹ ڈریگنگ کر رہا ہے IMF؟
चोई साहब नहीं, यू कैन लिंक इट विद एनीथिंग। वो कहते हैं जी आपको जो आपने एक लंबी लिस्ट दी है, आपने ये कहा था ये मुल्क हमें देंगे, तो उनमें तो आया तो कुछ भी नहीं आया। तो एक नंबर 2, आपने कहा था कि इलेक्शन जो है फ्री फेयर हम इम्पार्शल होंगे, वो भी आपने हशर करा लिया, कोई मान नहीं रहा आपके इलेक्शन को। नंबर 3, आप कह रहे थे जी हम हर एक को ऑन बोर्ड लेंगे, उसका भी कोई वजूद नहीं है। भाई हमने तो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के अल्लाह का वास्ता दे के कह रहा हूं कि फौज और अवाम का यूनाइटेड फ्रंट बनाएं और एक छोटे से हिस्से को लेके मुल्क के बिल्कुल सही चोई साहब, आपकी जो है वो सामने आ गई। नाजरीन आज के लिए इतनी, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।